Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Grey Zone with Ali Manzoor, a show where we challenge assumptions, stereotypes, viewpoints on various complex issues, and hopefully foster critical thinking. Joining me today is Arshad Mahmood Saab. Arshad Mahmood stands as Pakistan's most enduring and consistent musical composers, while also being deeply cherished as an actor. Over the course of his distinguished career, he has served as a music producer at EMI Pakistan, where he contributed to some of the era's most memorable recordings. In later years, he devoted himself to nurturing the next generation, sharing his rich knowledge of music and theatre as director of NAPA, which is National Academy of Performing Arts. Today, he leads a visionary initiative through his YouTube channel Mosiki, an artistic platform dedicated to musicalizing Urdu literature, bringing poetry to life through evocative soundscapes and compositions. Arshad Saab, welcome to the show, sir. Well, Such an honor and privilege to have you today, sir. thank you very much for inviting me. So, sir, I'm going to jump right into it. Acha, let's go to the golden age, right? Pitras Bukhari, Zia Bukhari, Intisar Hussain, Yusfi Saab, Madam Noor Jahan, Farida Khanam, Iqbal Bano, Resham, Waheed Murad, Fazli Saab, Sohail Rana, Shanaz Begum, Runa Lena, Mehnaz, Mehdi Hassan, Ahmed Ruzvi, Faiz Saab, Shai Saab telling Genda stories, Zia Mohyuddin show. How are you amongst all this magic and how did this impact your work? Tell us your stories of how you got there. In fact, why don't you be a time machine for our audience? भाई बात ये कि आई वाज मतलब दैट्स द इम्पैक्ट जो मुझे मतलब मैं क्योंकि इन तकरीबन जितने भी आपने लोगों का नाम लिया है मैं इन सब से ज़ाती तौर पे मिला हुआ हूँ तो ऑल दीज ग्रेट पीपल हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माय लाइफ और बहुत कुछ सीखने को इनसे मिलता था और एक ह्यूमन इंटरेक्शन भी उस वक्त ज़्यादा होता था आज की तरह नहीं कि जी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे होते हैं तो उससे भी लोग दूर हटते मतलब किसी से कोई अच्छी बात या इम्पोर्टेंट बात करनी थी तो व्हाट्सएप कॉल नहीं होती थी मतलब जाके मिलना होता था तो उससे फिर ज़ाहिर है कि आप जो अपनी मतलब की बात तो करते हैं लेकिन अगर आप किसी म्यूजिशियन से मिल रहे हैं या फरीदा खान से मिल रहे हैं और आपने काम की बात जो उनसे करनी थी वो कर ली है तो उसके बाद जो गुफ्तगू होती थी वो किसी और चीज़ के बारे में नहीं होती थी वो सिर्फ म्यूज़िक के बारे में होती बिल्कुल और कुछ यानी वो जो बात करती थी अपने तजुर्बे से उससे कुछ सीखने को ही मिलता था तो इसी तरह ही उस्ताद सलामत अली ख़ान थे शाम चौरासी वाले वो थे फिर अमानत अली ख़ान थे मतलब इन बड़े बड़े लोग थे रोशन आरा बेगम थी उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ क्योंकि मैं ऐसी कंपनी में काम करता था जो कि म्यूज़िक पब्लिशिंग में थी लेकिन ज़ाहिर है कि उससे पहले से ही मैं म्यूज़िक कर रहा था और एक प्रोग्राम था जिसमें जो मेरे उस्ताद थे इकनॉमिक्स के शोएब हाशमी साहब जिनको मैं गुरु भी कहता हूँ अपना उन्होंने मुझे एक इन्वॉल्व किया एक बच्चों के प्रोग्राम में अक्कड़ वक्कड़ में 72 में आई वाज 22 देन लकीली मतलब फैज साहब के दामाद थे तो जाहिर है कि वो वहाँ उनसे भी मुलाकात होने लगी तो आई डोंट नो क्या था ये लोग बाद में पूछते भी थे बल्कि मुझे एक दफ़ा मिसेस फैज़ ने भी पूछा था एलिस फैज़ ने कि भाई तुम्हें बड़ा फैज़ याद करते हैं तो तुम क्या है तुम्हारे वैसी बात हमें तो कुछ नहीं नज़र आता तुम्हारे मैंने कहा कुछ नहीं है उनको ही कुछ नज़र आया मैं उनसे पूछूंगा कि उनको क्या नज़र आया तो तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा स्कूल था जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बाद शुरू हुआ क्योंकि मैंने दो ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा है एक सेंट मॉडल स्कूल था लाहौर में और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में 6 साल लगाए 10 साल वहाँ लगाए उसके बाद किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम नहीं गए और वो जो था वो ये सब लोग थे जिनका भी आपने नाम लिया कि इस जब दायरे में मैं आया तो वो एक तालीम का और ही लेवल था तो सर यहाँ मैं एक सवाल पूछूंगा टेल मी अरशद महमूद स्टोरी हाउ डिड अरशद महमूद स्टार्ट हाउ डिड ही end up where he is now take me through Arshad Mahmood's life देखिए जब ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त तो मुझे कोई आइडिया नहीं था और ये भी बात मुझे कोई मेरी बहुत अच्छी मुलाजमत थी एक कंपनी में जो म्यूज़िक पब्लिशिंग कंपनी थी यहाँ पे हिज मास्टर्स वॉइस आपने सुना कुत्ता बाजा वो जो कैसेट्स बनते थे और तो उस कंपनी में मैं काम करता था एंड आई वाज लाइफ वाज कंफर्टेबल लेकिन वहाँ उस वक्त मुझे वहम होना शुरू हो गया कि नहीं आई थिंक आई शुड डू म्यूज़िक okay और शुड फॉलो माई पैशन
تو وہاں پھر آ کے مجھے کچھ تھوڑی سی کلیئرٹی ہوئی. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز آئی تھنک اباؤٹ 43. تو میں نے وہاں سے استعفیٰ دیا اور اس کے بعد پھر میں نے صرف میوزک ہی کیا. اور بیچ میں ایک چھوٹا سا گیپ آیا, وہ بھی چھوٹا تو نہیں کہہ سکتا, وہ 16 سال کا گیپ تھا کہ آئی جوائنڈ آئی واز پارٹ آف دا ٹیم جس نے نیپا شروع کیا, لیڈ بائی ضیاء محی الدین صاحب. تو 16 سال میں نے وہاں لگائے اور بہت لطف آیا. اور وہاں سے ہی شاید مجھے شوق پیدا ہوا کہ جو ینگر جنریشن ہے اس سے رابطہ کرنا بہت ضروری ہے اور اس سے گفتگو کرنی بہت ضروری ہے. کیونکہ مجھے لگا یہ کہ وہاں آ کے مجھے احساس ہوا کہ جس طرح ہمارے بزرگ ہمیں موقع ملتا تھا کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کا ایکسپیرئنس جو ہے, تو یہ بھی مجھے ایسا لگا کہ جی جیسے میں اپنا ایکسپیرئنس شیئر کر رہا ہوں جو میں نے کیا ہے ود دیز ینگ پیپل, اینڈ آئی کوڈ سی دیٹ glitter in their eyes, and they were really listening to me. تو یہ بڑی موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ کو یہ وہم ہو جائے کہ یہ فلاں بندہ میری بات سن رہا ہے, یہ بہت بڑی ہائی ہوتی ہے. بالکل. تو وہ اس کی کچھ عادت پڑ گئی. تو ابھی جو میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ہیو اے یوٹیوب چینل موسیقی کے نام سے, اور اس میں وہ جن بچوں کو میں نے پڑھایا تھا نیپا میں وہی زیادہ تر, مطلب اس میں میں نے حامد علی خان سے بھی گایا ہے, پھر جو وہاں ہیڈ آف میوزک تھے نیپا میں نفیس صاحب, ان سے بھی گایا ہے. وہ تو خیر ستار نواز ہیں پاکستان کے صف اول کے, ان ستار بھی وہ بجاتے ہیں میرے یعنی اس میوزک میں. تو ان ینگ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم کچھ کام کر رہے ہیں, اور آئیڈیا بیسکلی یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم دور ہو گئے ہیں اپنے ادب سے, اپنی روٹ سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہمارے جو یوتھ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارے شاعر تھے وہ کیا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے, کیسے سوچتے تھے. تو یہ اس کو ضرور ان سے یعنی جو آنے والی نسل ہے وہ اس کے ساتھ متعارف ہو. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ڈیزائن کیا ہے, یعنی پوزیشننگ اس چینل کی یہ ہے کہ جی اس میں اردو لٹریچر اور جو ہمارا ٹریڈیشنل میوزک ہے اس کو بہت بڑا حصہ. یہ نہیں کہ ہم نئے تجربات نہیں کر رہے, لائک فار انسٹنس یہ سب ینگ لوگ ہیں تو ایک کانسیپٹ ہے جو گاسپل سنگنگ سے آیا ہے وچ از کوائر سنگنگ. جی سر. تو اس میں اردو غزلیں کیسے فٹ کی جائے, لائک فار انسٹنس کیونکہ غزلیں جو ہیں اس کے مضامین اب بہت وسیع ہو گئے ہیں. مطلب اس میں صرف غزل جو کہ اس کا بیسک مطلب ہے کہ جی خواتین سے بات چیت, وہ ہی نہیں مضمون رہے, اور بھی مضمون جو ہیں ہمارے شاعروں نے غزل کے فارم میں باندھے ہیں. تو جیسے اقبال کی غزل ہے کہ اگر کجرو ہے انجم آسماں تیرا ہے یا میرا, مجھے فکر جہاں کیوں ہو یہ جہاں تیرا ہے یا میرا. مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سولو سنگر گائے گا تو اس کا وہ ایفیکٹ نہیں ہوگا. سو دس ہیز ٹو بی گروپ آف سنگرز ہو شوڈ سنگ اٹ. تو یہ کوائر سے ہم اس طرح کا بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کہ ہم ایکسپیریمنٹل کام نہیں کر رہے, بٹ وہ بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ جو ہماری ٹریڈیشن ہے اس کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. سر تو میں تھوڑا سا کمپیریزن پہ آؤں گا اولڈ اینڈ نیو جنریشن پہ. آنگن ٹیڑھا, دھوپ کنارے, انکہی, 50-50, ابھی تک لوگ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں, ڈیکیڈز ہو گئے ہیں, رائٹ. موسٹ ماڈرن ہٹس ڈسپیئر ود ان منتھس. What was different about that generation of artists, and were they more talented or were they simply serving something bigger than themselves? بھائی دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, صرف فوکس کی بات ہے. اور وہ جو یہ آنگن ٹیڑھا تھا جیسے, یا جو ہمارے ایک عام آدمی کے جو ایموشنز ہوتے ہیں ان کو اکنالج ہی کیا گیا تھا ان پروگرامس میں. یہ بڑا ضروری ہوتا تھا. اس وقت کے جو باسز تھے ٹی وی کے وہ یہ کہتے تھے کہ جو ہیومن ویلیوز ہے یا ہیومن ایموشنز ہیں جن سے سب واقف ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں یہ 9 مختلف کہانیاں ہیں جو بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں,
تو اس میں وہ ہیومن ایموشنس ہی جو ہے وہ شو کیس ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ اس میں ایک غالب کا شعر ہے، وہ شاید آپ کو مجھے سنانا چاہیے. اس کا بھی مطلب یہی ہے. وہ کہتا ہے دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے. تو اس وقت جو پروگرام ہوتے تھے وہ اس طرح کنسیو ہوتے تھے کہ دیکھنے والا یہ کہے کہ ہو یہ تو میرے دل میں بھی تھی بات، ہاں. اور ہم نے اس کے لیے آرٹیکولیٹ کر دی. تو ایک اس سے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. اس چیز کا بہت خیال رکھا جاتا تھا ان دنوں میں. اب تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہم جو گلٹر ہے اس سے زیادہ وہ ہو گئے کہ جی وہ ریزمیٹیز کروما فلاں یہ ایفیکٹس، وہ جو کانٹینٹ ہے وہ کہیں کمپرومائز یا ڈائلیوٹ ہو گیا؟ نہیں. جو افسران جو ایگزیکٹو پوزیشنس میں تھے ریڈیو میں اور ٹیلی ویژن پہ، ان کی جو نالج تھی وہ کہیں زیادہ تھی. اب جو ہے ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے. سو دے یوزلی کم اپ وتھ سم تھنگ وچ از ناٹ بیسڈ آن بگر ویو. مطلب وہ بڑا لمیٹڈ سی ان کی مایوپک بھی ہو گیا. اب مایوپک ہو گیا. agree that? اس کی وجہ سے یہ مجھے بڑا اسٹرانگلی فیل ہوتا ہے. while share it with you, it's maybe a little strong statement about us Pakistanis, کہ we over the years have developed such an enormous capacity for mediocrity that we don't want to excel. So you think our appetite for mediocrity has gone so high that it's killing our ہاں ہو گیا drive تھا، to ہو excel? گیا کام بھائی. اتنے اشتہار بک ہو گئے، ہاں. بس اس نے اتنا بزنس کر لیا، اس کے اتنے لائکس آ گئے. تو ہم لائکس اور بزنس کے اس سے باہر ہی نہیں نکلے ٹو کریٹ سم تھنگ آئیکونک، ٹو کریٹ سم تھنگ جو کہ پہلے ایک مائنڈ سیٹ تھا. آئیکونک کی نہیں بات، میں تو اس سے سادہ بات کر رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہیومن ایموشن ہے، کہ وہ جیسے غالب کا شعر میں بتایا کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو آپ کے دل میں ہو. ہاں. اچھا، اور کئی زمانے سے آپ کے ذہن میں ہو اور آپ اس کو آرٹیکولیٹ نہیں کر سک رہے. تو ایک اچھا شاعر جس کا ووکیبلری ہے اس نے آرٹیکولیٹ کیا تو یو کوڈ لنک ود ریلیٹ ود دیٹ ایموشن. اس نے میرے سینے میں گھس کے میری سوچوں کی عکاسی ایسے کی ہے. ہاں، کہ جیسے ابھی ہم جب گفتگو کر رہے تھے، جب میں نے آپ کو قتیل شفائی صاحب کی وہ غزل سنائی کہ آؤ سچ بولیں، تو یو امیجیٹلی کنیکٹڈ ود اٹ because that was there in your mind. Whether that's the intrinsic goodness which every human has. تو اگر آپ اس لیول پہ بات کریں گے تو آپ بہت اچھی بات کریں گے. مطلب آپ انور مقصود کو لے لیجئے، وہ شوکت صدیقی صاحب کو لے لیجئے، اسد محمد خان کو لے لیجئے، یہ جو جتنے ڈرامہ اشفاق صاحب ہیں، بانو قدسیہ ہیں، یہ جو لکھتے تھے، یہ بہت ہی یعنی انسان کی زندگی کے بہت قریب رکھنے کی ہم کوشش کرتے تھے چیزوں کو. یہ بھی تھا کہ جی ہمیں بڑا پریشر ہوتا تھا کہ یار کوئی نئی بات کرو، یار یہ پہلے ہو چکا ہے. یہ بڑا پریشر تھا. اچھا، اب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ آپ کے پاس گانا لے آتے ہیں یا کوئی ڈرامہ لے آتے ہیں، یار یہ ایسی کہانی لکھ دو. کوئی کہیں سے فلم انگریزی کی یا کہیں کسی اور ملک کی آپ لے آئے، آپ نے کہا یار ایسا ہی یہ مجھے بنا. کاپی پیسٹ. تو یہ ایک عجیب چیز ہم میں آ گئی ہے. اور پھر اس میں جب اشتہار بک ہونے شروع ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہی ٹھیک ہے. بک بھی رہا ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں، تو مسئلہ میرا کیا چینل جو ہے اس کے سبسکرائبرز بھی کم ہے، اس کی ویورشپ بھی کم ہے، لیکن میں تو صرف اس لیے اس کو کیے جا رہا ہوں کہ جی چوائس تو ہو لوگوں کے پاس کہ بھی میں کب آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ڈرامے نہ دیکھیں یا وہ میوزک نہ سنیں، ہمارا بھی سن لیں. اس میں کیا جاتا ہے بھائی، ایک کلک آف بٹن ہے، وہ چلنا شروع ہو جائے گا. آپ کو نہ پسند ہے روک دیں. چوائس اٹس ایوری تھنگ از ان یور ہینڈ. مارکیٹنگ کی بات ہے، اس وقت دنیا میں جو میل شرٹ ہے وہ وائٹ کلر کی کچھ 70% بکتی ہے دنیا میں. 70% جو شرٹ بکتی ہے وائٹ ہے. اچھا، لیکن یو ڈونٹ اسٹاپ میکنگ کلرڈ شرٹس. تو میں نے بھی ایک رنگ بیچ میں ڈال دیا ہے کہ بھائی یہ بھی ایک آپشن ہے، یہ بھی آپ سن سکتے ہیں. اینڈ آف کورس آئی مین یہ سارا جو کر رہا ہوں یہ ہے ٹو کنیکٹ ود دی یوتھ آف دس کنٹری. سر آپ نے بڑی مزیدار باتیں کی اور بہت ابھی سوال پوچھنے، مگر ایک سوال ہے میرے دماغ میں، اور وہ یہ ہے کہ یہ اس چینل کی مجھے اسٹوری بتائیں، اور یہ نام کی کیا فلسفی تھی. ہاؤ ڈڈ دس چینل کم اباؤٹ؟ بھائی مجھے سب لوگوں نے کہا کہ تم تھوڑے سے مشہور آدمی ہو تو اس لیے یہ چینل اپنے نام سے شروع کرو.
کہ تم ارشد محمود رکھو گے نام تو یہ، میں نے کہا یار میں نہیں چاہتا کہ یہ میں اپنے نام سے کروں، میوزک کے نام سے کرتے ہیں. تو بہت ہوئے، پھر وہ ان میں سے ہی ایک یہ بھی جینزی اسپیلنگ ہے اس کے، کہ اس نے انگریزی میں لکھا میوزک اور بیچ میں ایک او لگایا اور اینڈ میں ایک آئی لگا دیا، تو تو وہ وہ موسیقی. موسیقی بن گیا. ہاں، اچھا. تو یہ بھی انہوں نے، اور پھر یہ تھا کہ جی یہ فوراً سے ہی کیونکہ بڑے تیز لوگ ہیں تو انہوں نے جو ڈومین کو بھی ان کو چاہیے تھا، تو وہ موسیقی.com ہمیں ڈومین بھی مل گیا. اچھا, so you were lucky there. تو یہ موسیقی ہو گیا. لیکن اس میں وہی لوگ جن کے ساتھ میں نے اپنے پچھلے 16-17 سال گزارے تھے، تو کیونکہ ہر سال کچھ بیوقوف سے لوگ آ جاتے تھے وہاں نیپا میں، تو پھر ہم ان پہ کام شروع کرتے تھے. وہ 3-4 سال ہمارے ساتھ رہتے تھے، پھر کچھ ٹھیک ہو جاتے تھے، کچھ نہیں بھی ہوتے تھے. تو یہاں پہ جو جتنے بھی ہیں ٹیلنٹ پول. ہاں ٹیلنٹ پول ایک بنا ہوا ہے. تو ہم وی اپلوڈ 2 songs ایوری منتھ. واو. تو سر میں ایک آپ سے یہاں سوال پوچھوں گا, ایک گانا بنانے میں لیٹس سے فار موسیقی آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ دیکھو یہ بھی ایک عجیب و غریب سوال ہے. وہ کہتے ہیں جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں، تو کئی دفعہ فوراً آ جاتا ہے اور جلدی سے طرز بن جاتی ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوا ہے کہ میں نے کوئی طرز بنا لی اور ریہرس بھی کر لی، لیکن گھر پہ بیٹھے ہوئے ایسے ہی مجھے خیال آیا یار نہیں یہ بکواس ہے، تو اگلے دن میں آیا، میں نے کہا نہیں طرز چینج ہو چکی. بٹ سر ایوریج میں بولوں ہفتہ؟ ہفتے میں ہو جانا چاہیے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہفتے میں نہیں ہوا نا تو اس کا مطلب آپ کو کام نہیں آتا. تو آپ لگاتے ہیں ہفتہ, اے آئی جو ہے وہ منٹوں لگاتا ہے. تو what is your point of view on AI? Because AI can compose, AI can make music, AI can put the best of instruments in their effects. اچھا اس کا تھوڑا سا دیکھیے، یہ جتنا بھی جو ہماری فیلڈ ہے نا اس میں ایک بڑی پرابلم ہے. اس میں پرابلم یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی دا بیسٹ بیکاز دیر از نو پلیس فار سیکنڈ بیسٹ. اچھا اے آئی جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کے تھرو بہت سارے لوگ وہ آر ناٹ بیسٹ کین میک گڈ میوزک. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اے آئی زیادہ استعمال ہوگا نا تو وہ سارا میوزک دنیا کا ویسا ہی ساؤنڈ کرنے لگ جائے گا، بہت مناٹنس ہوگا. پلیٹو کر جائے گا آپ کے خیال میں؟ ایکسلنس بھی پلیٹو؟ نہیں ایکسلنس پلیٹو نہیں، مطلب وہ ایک دوسرے سے مل بھی نہیں رہے ہوں گے اور وہ پھر بھی میوزک ایک جیسا ہوگا کیونکہ وہ کسی پلیٹ فارم سے نکلا ہے نا. تو وہ جو آئی فیل کہ مثلاً ہم پرانا سنتے ہیں تو ہمیں فوراً پتہ چلتا ہے کہ جی یہ خواجہ خورشید انور کا میوزک ہے، یہ نثار بزمی کا ہے، تو یہ رشید اترے کی دھن ہے، مطلب سن کے ہی پتہ چلتا ہے. تو اور جو اس لینڈسکیپ کو بڑا کرتی ہے وہ یہ ڈائیورسٹی ہے. دس ڈائیورسٹی ہیز ٹو بی سیلیبریٹڈ. اچھا اب وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ بڑا منوٹنس ہوگا اور انسان جو ہے نا بہت جلدی بور ہو جاتا ہے. دیٹ کریٹو کک وچ اے کریٹو گائے گیٹس آؤٹ آف کمپوزنگ اینڈ کریٹنگ سم تھنگ، اے پینٹنگ اور کچھ بھی، تو وہ اس کی ایک اور ہائی ہوتا ہے. وہ آئی تھنک وہ دا ہیومنس پاسبلی ہیومینٹی ول پرویل. آئی فیل دیٹ بٹ آئی کوڈ بی رانگ. So I did some research. November 26, 1964 is the day that PTV began, right? And at that time, Pakistan was barely a generation old. Many historians argue that PTV wasn't just entertainment, it was helping or creating, defining what Pakistan meant. Do you feel that you were working for television or were you participating in something much bigger, let's say nation building? دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں مطلب ریڈیو ٹیلی ویژن، یہ ہمیشہ سے یعنی ٹو کلٹیویٹ ہوتے ہیں. دے ناٹ دیئر ٹو entertain, they're there to cultivate the society and give them confidence and clarity. اور اس طرح کی چیز نہیں ہوتی کہ جی آپ کو یہ نہ سمجھ آئے کہ یار یہ جو بات ہے جو کہ دل کہہ رہا ہے کہ بہت بری ہے یہی ٹھیک ہے، یا جو صحیح چیز ہے اور جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تو نہیں، دس وونٹ ورک،
تو وہ صحیح ہے. اس سے پھر آپ کی بات کاٹوں گا. یو تھنک یہاں سے ہماری سوسائٹی میں سے کریٹیکل تھنکنگ کا ایلیمنٹ اینڈ وہ جو سوچنے کی صلاحیت, پوچھنے کی صلاحیت, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے؟ اپنے اوپر ہنسنے کی بھی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ہاں نہیں, ہم تو خود بہت ہنستے ہیں اپنے آپ پر, ہاں. لیکن جو بااختیار لوگ ہیں وہ نہیں ہنستے اپنے آپ پر. آپ وہ یو تھنک ایک بااختیار شخصیت کے لیے ضروری ہے کہ ہے اس کہ کو وہ اپنے اپنے آپ پہ اوپر ہنسے. تنقید برداشت کرنے کے اوپر اپنے پر ہنسنے کی صلاحیت ضروری ہے. So this is a two-tier question, sir. You wrote compositions for Nayyara Noor and Tina Sani. And then I look at notes for Intisab, Bharka Barse, Bol Ke Lab Azad, Bahar Aaye, Ghar Mujhe Yaqeen. So what was your muse and why is research and personalization missing from compositions of today? بہت بڑا سوال ہے, اس کے لیے ایک علیحدہ سے بھی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن بنیادی طور پہ بات وہی ہے کہ میں نے یہ کام اس لیے کیے تھے کہ ایک میں آپ کو داغ کا ایک شعر سنا, وہ ہے کہ بے درد ہے جو درد کسی کا نہیں رکھتے, بے درد ہے ہاں جو درد کسی کا نہیں رکھتے, ایسے بھی ہے یارب کہ تمنا نہیں رکھتے. یعنی سوائے اس کے کہ کسی کا درد بانٹے اور تمنا نہیں ہے ہمارے دل میں. تو یہ جب چیز ڈیولپ ہوتی ہے سوسائٹی میں تو وہ سوسائٹی بڑی اچھی جگہ بن جاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا درد بانٹیں, کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش نہ ہوں. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ سوسائٹی میں کلٹیویٹ. تو یہ جتنی بھی چیزیں ابھی آپ نے جن کا نام کا ذکر کیا ہے, ان سب میں یہ انہیرنٹ خوبی ہے کہ اٹ از فار دا پیپل who are, جس طرح ایک دفعہ فیض صاحب سے کہا کہ یہ آپ ہمیشہ غریب اور نادار جو ہے اس کے لیے شاعری کرتے رہے ہیں, تو کیا ان لوگوں کو آپ کی شاعری سمجھ آتی ہے؟ تو فیض صاحب کو بہت اچھا جواب تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی جن لوگوں نے ان کا یہ حال کیا ہے ان کو تو سمجھ میں آتی. تو یعنی جن کے لیے کہا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئے, لیکن ان لوگوں کو تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جنہوں نے ان کا یہ حال کیا ہے ان کو. اوکے اشرف صاحب, سو یو ور سیئنگ کہ بہت سارے لوگ اسکولوں سے باہر ہیں, بچے ہیں, مگر میرا آپ سے سوال یہاں تھوڑا سا الٹا ہے. وہ جو بچے اسکول کے اندر ہیں, لیٹ سے وہ 3 ملین کا فگر ہے, کوئی کہتا ہے 3.5 ملین کا فگر ہے, ان کا کیا فیوچر ہے اور وہ کیسی تعلیم ہے, اس کا آپ کے کیا ویوز ہیں؟ دیکھیں وہ بھی ایک بہت بڑا یعنی مسئلہ ہے کہ جس طریقے سے دنیا بدل رہی ہے, ایک بہت ہی عجیب یعنی چیز ہے جو میں نے ایکسپیرئنس کی اپنی زندگی میں, کہ جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب میں پریکٹیکل لائف میں جاؤں گا تو پھر میں یہ کام کر سکوں گا. تو اس لیے آپ چنتے بھی ہیں, پروفیشنل ٹریننگ ہوتی ہے, بزنس سائٹ پہ جاتے ہیں, میڈیکل سائٹ پہ جاتے ہیں. اچھا پرابلم ہے کہ دنیا اتنی تیزی سے آگے جا رہی ہے کہ جب تک آپ پریکٹیکل لائف میں پہنچتے ہیں تو جو آپ نے پہلے پڑھا ہوتا ہے وہ آبسلیٹ ہو جاتا ہے. مثلاً کہ میں نے کیونکہ 72 میں سیاسیات میں ماسٹرز کیا تھا, تو ہمارے کورس میں 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہی نہیں تھی پاکستان, تو ہم نے 1962 والی پڑھی تھی. تو جب ہم ایکچولی پریکٹیکل لائف میں آئے تو وہ فارغ ہو گئی تھی 1962 والی, 1973 والی کانسٹیٹیوشن آئی, وہ ہم نے پڑھی نہیں تھی. تو لہٰذا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ کیوں, وائی اٹ از ناٹ ورکنگ, بیکاز ہم بچوں کو تیار نہیں کرتے فار دیٹ فیوچر شاک. کہ دیکھو جو اس وقت جو چیز ہوگی آپ کے سامنے, آپ نے اس سے نبرد آزما ہونا ہے, اس کے یو ہیو ٹو رائڈ اوور اٹ. تو وہ جو ایک تعلیم کی جو تھرسٹ ہے وہ تھوڑی سی تبدیل کرنے کا ذکر ہے, کیونکہ آپ ایسے پڑھائیں تاکہ وہ بچہ جب اس کو ایک بالکل ہی نئی چیز آگے سے ملے تو وہ اس کو بھی یعنی ایک چیلنج سمجھ کے کرے. تو لہٰذا آپ کی پڑھائی کبھی رکتی تو ہے نہیں. ان پریکٹیکل لائف یو ہیو ٹو کیپ اسٹڈیئنگ, یو نو, اینڈ کیپ لرننگ. تو اس کے لیے ذہن کو تیار کرنا ہوتا ہے بچوں کا. میں آپ سے یہاں سوری آپ کی بات کاٹوں, ایک سوال پوچھوں گا. آج سے 10 سال پہلے ہمیں نہیں پتا تھا میٹا انجینئر ہوئے گا.
AI इंजीनियर होएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होएगा, राइट? हमें नहीं पता था कि इलेक्ट्रिक कार इंजीनियर भी कोई चीज़ होएगा. So we were preparing children for jobs that didn't even exist today, and I think the future will also be that. Would you agree with that? एग्जैक्टली यही तो मैं बात आपसे कह रहा हूँ जी. कि आपको अगर वो चीज़ रिडेंडेंट हो जानी है जो आप आज पढ़ा रहे हैं तो फिर आपने पढ़ाना क्या है अब आपको तो पता है, यू रियलाइज कि ये रिडेंडेंट हो जाएगा. आप पढ़ा तो रहे हैं इसलिए कि भी पढ़ाना इस वक्त यही एप्लीकेबल है, हाँ. लेकिन उनके जहनों को तैयार करना कि जी फ्यूचर में ये हो सकता है, तो फिर कैसे आपने इसको डील करना है, तो ये भी तो पढ़ाने की ज़रूरत है ना, ये उनको बताने की ज़रूरत है ताकि दे डोंट फील दैट अनकम्फर्टेबल. अच्छा, अब मैंने तो ये किया, अब मुझे तो आई एम 76, तो मैं जब माशाल्लाह. कंप्यूटर पे काम कर रहा होता हूँ या मैं ये एआई टूल्स देख रहा होता हूँ या मुख्तलिफ और चीज़ें कर रहा होता हूँ, तो जो कोई नौजवान नया आता है मेरे स्टूडियो में, तो वो बहुत हैरान होता है, कहते हैं ये आप सब खुद करते हैं? मैं कहा हाँ. तो कहता है आपकी उम्र का तो बंदा उसको माउस नहीं पकड़ना आता. मैंने कहा यार मैं आई बीन लर्निंग एंड आई एम स्टिल लर्निंग कि वो वाला जो है ये हमारे बुजुर्ग कहा करते थे. ये जो आपने पूछा था कि क्या मतलब इसमें सूफ़ी साहब, सूफ़ी गुलाम हसन वसल्लम ने कहा था, पंजाबी में कहना है बच्चा ना मरन नहीं अपने अंदरों. Never let the child inside you die, हाँ? तो So, वो यही तो है, क्योंकि बच्चे में एक गुंजाइश होती है टू टेक, grow, learn, absorb. अब्सॉर्ब, लर्न. Sir, तो वो वाला हिस्सा दिमाग का जो है उसको आपने जिंदा रखना है. sir, थोड़ा stat share करूँगा आपसे. Analysis of billions of Spotify streams found that 24.1% of songs are skipped within the first 5 seconds. 29% are skipped within the first 10 seconds, and 35% are skipped within the first 30 seconds. So my question here is, has technology improved access to music, or is it destroying that old time saying of culture and patience of listening? ये भी सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि जी जो सुनने वाला है उसकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है. वो 5 सेकंड में उसको ऐसे करेगा, अगला गाना आ जाएगा. लेकिन जो गाना बना रहा है तो वो पहले 5 सेकंड को इंटरेस्टिंग करेगा तो अगला सुनेगा ना. इट हैज़ टू बी एंगेजिंग, एंड दिस हैज़ बीन द टास्क ऑफ ऑल द परफॉर्मर्स. ख़ास तौर पे स्टेज पे जो परफॉर्म करते हैं लोग लाइव, उनको ये ज़रूर अंदाज़ा होता है कि जो वो पहला ही मिसरा या पहले ही यानी आकार शुरू किया है या उन्होंने प्रीएम्बल किया है, गाना शुरू किया है, तो लोग जो हैं वो एकदम एंगेज हो जाए. एकदम हॉल में आप यू फील कि जी एक पिन ड्रॉप साइलेंस है. तो वही मेथड जो है यहाँ भी अप्लाई होगा कि जी आपको पहले 5 सेकंड में ही बताना है कि ये गाना सुन लो भाई. Before you break a rule, you must know them. Can greatness emerge without apprenticeship today? आई थिंक अप्रेंटिसशिप यानी इन्वर्टेड कॉमर्स में आप कहते हैं जैसे वो भी एक तरह से ज़रूरी नहीं होती. लेकिन जैसे इकबाल ने कहा कि चश्मे दिल वाह हो तो है तकदीर आलम बेहिजाब, यानी अपना दिल दिमाग खोल लें तो अप्रेंटिसशिप आपकी शुरू हो जाएगी. मतलब ये कोई बाकायदा मतलब वो गंडा बन उस्ताद शागिर्दी वाला नहीं है. मतलब इफ़ यू कैन एज अ पैशनेट आर्टिस्ट और म्यूजिशियन, आप म्यूज़िक आपने करना है या पेंटिंग करनी है या कोई और आर्टिस्टिक काम करना है एंड यू हैव पैशन फॉर इट, तो वो अपना दिल आप खोल लें. खोलना पड़ेगा. हाँ, वो खोलेंगे तो वो अप्रेंटिसशिप शुरू हो जाएगी. और फिर ही आप उस जो आप देखते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं, इम्बाइब करें, वो अपने काम में उसको शामिल करें, एंड यू कीप ऑन इम्प्रूविंग. एंड ऑफ कोर्स द मोमेंट यू रियलाइज़ कि जी फ़लाँ बंदा है, उससे हमें कुछ बात मिल सकती है और वो बंदा एक्सेसिबल हो, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ मीटिंग प्लेस इज़ रिक्वायर्ड इन अ सोसाइटी कि जहाँ आप जाके ये कर सकें. और नैपा आई थिंक फुलफिल्ड दिस गैप इन कराची कि वहाँ पे इस तरह के लोग थे कि जिनके साथ आप कनेक्ट करके अपने पैशन
کے اعتبار سے کچھ کام کر سکتے تھے. آپ سے بات کر کے دو خیال آ رہے ہیں مجھے. ایک تو یہ کہ اگر اپنے اندر کا بچہ ہمیشہ جوان رکھو, اینڈ دوسرا نیور forget that you are always in the learning phase of your life. Correct? Are these the two? Absolutely. If I was to ask Rashid جی Saab جی his ہاں. magic formula. Sir, I'm going to quote Marcus Garvey, who said, "A people without knowledge of their past, history, origin, and culture is like a tree without roots." Many masterpieces of Pakistan television, dramas, music, performances, interview, cultural programs that shaped an entire generation are today unavailable, damaged, or poorly archived, or maybe just forgotten. So, I want to ask you, sir, what is your take on this carelessness? This is not a good thing to be talking about. وہ اس لیے کہ it sort of saddens me to a level کہ کیونکہ I also feel that 80% of my work which I did for Pakistan television is possibly lost. اور بہت کم وہ ہے. میں کوشش کر رہا ہوں, ابھی میں نے جو لاسٹ اپلوڈ کیا تھا اپنے چینل پہ, وہ اس کی ایک بہت بری سی کاپی یوٹیوب پہ موجود ہے, بٹ آئی سort of ریکریٹڈ اٹ اینڈ sort of ری انٹروڈیوسڈ اٹ. یہ بھی ایک پریزرویشن کا بھی کام ہوتا ہے. لیکن دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے, جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ جو پچھلی جنریشن وہ اپنی ٹریڈیشن کے ساتھ جڑی ہوتی ہے, اس لیے 1000 سال سے ایسے ہو رہا ہے, یہ ابھی کی نہیں بات ہے. اچھا. مثلاً ایک غالب کو کسی نے خط لکھا کہ بھی تمہیں تمہارا فلاں شعر جو تھا وہ اس میں امیر خسرو کا رنگ ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی پیتا ہوں دھو دھو کے خسرو شیریں دہن کے پاؤں. کیا تھا, وہ تو بہت بڑے آدمی تھے. دس مینس کہ غالب, حالانکہ 400 سال کا فرق ہے دونوں میں, تو وہ ہی واز کنیکٹڈ ود ہز ٹریڈیشن. So it's important. ٹھیک ہے, تو یعنی غالب جیسا پوئٹ وہ کہتا ہے بھائی میں جس کو کہتے ہیں بھی اردو شاعری کا ایک با کمال شاعر, اور پچھلی صدی کا بہت بڑا شاعر, سب سے بڑا شاعر, تو پچھلے سے پچھلی صدی کا, تو وہ بھی اپنے کسی ٹریڈیشن کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اچھا, پھر 1939 میں ایک نوجوان آدمی اپنی شاعری کا پہلا مجموعہ جو ہے لانچ کرتا ہے, اس کا نام ہے فیض احمد فیض, اور وہ اپنی کتاب کا نام رکھتا ہے نقش فریادی. اچھا, اب نقش فریادی جو ہے وہ دیوان غالب کے پہلے شعر کے پہلے 2 لفظ ہیں. تو یہ اکنالجمنٹ ہی ہے نا, دس از اے کنیکشن وچ یو ہیو ود یور ٹریڈیشن. بالکل. اچھا, اور اسی طرح ہی تو ہم ریکگنائز ہوں گے. So there's a Czech playwright called Václav Havel. I hope I'm pronouncing his name correctly. And he said that the real test of a man is not how he plays the role he has invented for himself, but how he plays the role that destiny is attached to him. So let's look at it. PTV in Pakistan, BBC in US, ABC in Australia, Francis Television in France, BBC in Britain are all publicly funded. So my question to you, sir, is can great art emerge from state institution, or does creativity ultimately require independence of media? اس سوسائٹی سے پرانی جو سوسائٹی تھی, یعنی فرینچ ریولوشن سے پہلے والی سوسائٹی جو تھی, اس میں سیٹ آف اتھارٹی ہی آرٹ اینڈ کلچر کا خیال رکھتی تھی. یعنی موزارٹ, بیتھوون, یہ سب درباروں میں پیدا ہوئے تھے, ایسے ہی تھا. اچھا, جب سوسائٹی کا اسٹرکچر چینج ہوا اور نشست و برخاست تبدیل ہوئی, تو ان لوگوں نے اپنے آرٹ اور کلچر کو پرزرو کرنے کے لیے کوئی طریقہ نکال لیا. مثلاً میں نہیں سمجھتا کہ جی جو خرچہ ہے نیو یارک فل ہارمونک آرکیسٹرا کا, اپنی کانسرٹ سے پیسے ریکور کر لیتے ہیں اتنے. نہیں, اٹ ہیز ٹو بی فنڈیڈ. امپلائمنٹ آف 200 پیپل, کتنے ٹکٹ آپ بیچ لیں گے؟ وہ تو 12 مہینے ان کو رکھنا ہے نا آپ نے, کتنی پرفارمنسز وہ کریں گے. اچھا, بیکاز ان کی ٹریڈیشن میں تھا یہ آرکیسٹرل میوزک, تو وہ اس کو زندہ رکھا ہے. دے پرفارم, یو گو اینڈ لسن. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ وہاں جو براڈ وے پہ بھی جو آپ ڈرامے دیکھتے ہیں وہ ریزمٹیز, ڈزنی شو, لائن کنگ, مطلب اس طرح کے میوزیکلس, اور ریوالونگ سٹیجز اور یہ اور فلانا, تو وہ والے دیکھتے ہیں آپ. اچھا, جو ویسے جو ڈرامہ ہے وہ کم دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے دیکھنے والے ہیں. یعنی بریکٹ کا مدر کریج دیکھنے والے ہیں, مطلب جو یا شیکسپیئر کو دیکھنے والے ہیں. بالکل. لیکن وہ اس کو بالکل ختم نہیں کرتے.
ابھی بھی ہوتا ہے. ابھی مجھے پتہ چلا امریکہ میں شاید ایریزونا میں کہ کہاں میکبیتھ پرفارم ہوا ود آل فیمیل کاسٹ. ریئلی؟ ہاں, کین یو امیجن. اوکے. کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. اچھا ہم ایسے اس چیز سے دور ہوئے ہیں کہ میرے جیسے ٹٹپونجیے کو کرنا پڑ رہا ہے. یعنی اگر یہ بڑا سیٹ اپ ہو تو آئی تھنک اٹ وڈ میک پیپل ہیپی. سو یو تھنک کہ اگر اسٹیٹ کی انٹروینشن اور پازیٹیو انٹروینشن ہو تو یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بھی بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے نہیں ہیں؟ نہیں, یہ سب جگہ ہوا ہے. دیکھیں نا, یعنی 1% آف دا ٹوٹل ریونیو آف آسٹریلیا از اسپینڈ آن کلچر. یس. مطلب ٹاپ لائن ریونیو, مطلب ایکسپینس نکال کے بعد جو بچا ہے وہ نہیں, ہاں, ایکچوئل ایکچوئل ریونیو ایئرلی کا جو کلیکشن اس کا 1%. 1%. تو یہ نائڈا جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈرامٹک آرٹس ہے یا باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا جو نیشنل تھیٹر ہے ان انگلینڈ, سر. it's heavily funded by the government and they don't interfere. وہ یہ آپ پہ ثابت نہیں کرتے کہ جی دیکھو میں نے پیسے دیے تو میں نے جو کہا ہے وہ کر. ہاں. وہ کہتے ہیں یار دس از اے پلیس فار دی آرٹسٹ, یہاں وہ جو مرضی کرے, ہم نے فنڈس دے بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو کل دی آرٹسٹ آف آر کنٹری. تو انٹروینشن بھی ہے. اور وہ ویسے ڈرامے جو عام طور پہ لوگ نہیں دیکھتے وہی بڑے اچھے جو ٹیسٹ والے لوگ ہیں وہ دیکھتے. جس طرح پہلے بھی, یعنی جب میں یہ میوزک پبلشنگ میں کام کرتا تھا, جو کلاسیکل میوزک تھا دنیا بھر میں وہ ٹوٹل سیل کا 1% ہی ہوتا تھا, لیکن اس کے باوجود سمفنی آرکیسٹراز ریکارڈ ہوتے تھے. ابھی بھی ایک جو آج کی تاریخ میں بھی ایک برمنگھم میں ایک BBC فلہارمونک آرکیسٹرا ہے, اس کا ایک FM اسٹیشن ہے جس پہ وہ لائیو پرفارم کرتے ہیں. اور پھر یعنی وہ تو ظاہر ہے ایک لمیٹیڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے, پھر ان کا جو ریکارڈڈ میوزک ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے سارے 24 گھنٹے اس پہ. اچھا. بٹ دیر از اے چوائس. اچھا اس میں ظاہر اتنے اشتہار بھی نہیں ہوتے, تو somebody has to pay for the orchestra. ہاں, It's being paid. بائی دا اسٹیٹ. واو. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. مطلب آپ یہ اسپورٹس اینڈ پرفارمنگ آرٹس, ہاں, دے ہیو ٹو بی فنڈیڈ. دیٹس وٹ یو بلیو, سر. سر, legendary dramas of your era were created without digital cameras, CGI, social media performance, or even massive budgets. So why does it feel sometimes that when technology was less, artists had more of their souls contained in those dramas? نہیں وہ سول تو ہونی ہی چاہیے, یہ تو لازمی چیز ہے. Okay. کہ وہ ہے نا, ایک اور شعر سناتا ہوں اقبال کا آپ کو. ہاں. وہ کہتا ہے عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے. عشق پیشن. ہاں. عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے, علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کہ نالج ہے, ہاں. پیشن ختم ہو گیا. ہاں. تو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ناٹ گو اگینسٹ دیز So knowledge without passion is useless, you're saying? ہاں. کہ یہ جو جتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے ہاں. ڈیجیٹل فارمیٹ میں آ کے, مطلب ایڈیٹنگ فیسلٹیز, کیمرہ, مطلب آگے تو فلم, مطلب یعنی 13 ریلوں کی فلم ہوتی تھی جو پاکستانی فلم ہے, اس میں اگر ڈائریکٹر نے 16, 17, 18 ریلیں شوٹ کر دی ہیں ایڈیٹنگ کے حساب سے, تو پروڈیوسر شور میں چاہتا تھا. اس نے کہا یار تم عجیب آدمی ہے یار, مطلب بہت ضائع کر رہے ہو مٹیریل, کیونکہ وہ جو ایکسپوز ہو گیا وہ تو ختم ہو گیا نا. اور ایک فلم بھی کتنی اچھا مہنگی اب ہوتی تو تھی. آپ کے پاس کارڈ ہے, آپ ٹرانسفر کریں اسی کارڈ میں دوبارہ پھر ڈال دیں. یہی ہوتا ہے. ٹھیک بالکل. ہے, تو یہ والی فیسلٹیز جو ہیں یہ تو اچھی بات ہی ہے, لیکن واٹ از مسنگ از دا پیشن. کہ وہ پاگل پن, وہ جنون جو ہے وہ نہیں. اچھا سر, you worked as a composer, singer, actor, mentor, producer and educator. Of all these roles, which version of Arshad Mahmood do people understand the least? I think I'm known more than, مجھے لوگ جو عام ملتے ہیں وہ میری اداکاری کی وجہ سے ہی پہچانتے ہیں. بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ I compose music. اچھا. ہاں, تو پوچھتے بھی ہیں لوگ کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں رہا. تو اور ایک دفعہ اسی طرح کا سوال کسی نے پوچھا تھا کوئنسی جونز سے, جو ہو از اے کمپوزر آف تھرلر, جو مائیکل جیکسن کا تھا. اچھا. تو اس سے پوچھا کہ یو کریٹڈ تھرلر, یا
you composed it, and everyone knows Michael Jackson, and very few people know you. हाँ तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? हाँ तो वो कहता है नहीं. तो उसने कहा क्यों? कहता है वो माइकल नोस मी. ओके भाई जिसको आप जानते हैं वो तो मुझे जानता है ना. तो वो खैर जाहिर है कि जिन लोगों के साथ काम किया है, जो ज़ाहिर है बड़े मशहूर लोग थे, जिसमें वाइटल साइंस भी है, जिसमें अली हैदर भी है, जिसमें नयरा है, जिसमें सारे टीना आप ही है, ने क्रिएट किए हैं बहुत सारे तो सर यहाँ पर. ये सारे लोग जो हैं वो उनको सब जानते हैं. लेकिन मेरा जो हाई पॉइंट है वो ये कि ये सब मुझे जानते हैं. Sir, before we end, one last question. Any advice to the young viewers watching right now? वही बात है कि चश्मे दिल वाह हो तो है तकदीर आलम बेहिजाब. यू विल नो दिस वर्ल्ड. अपना दिल बड़ा करें, मतलब कंज्यूम, think about what is happening around you and how can you contribute to serve humanity. How can you share somebody's sorrows? सर मेरे ख्याल में तो ये टाइम कम पड़ रहा है. आई होप दैट आई कैन हैव यू अगेन ऑन माय शो सम टाइम. एनी टाइम I से. know that अच्छा you're very चलो इस blessed पे right भी now. फैज साहब ने बड़ा अच्छा कहा. सर आप बताइए. जब भी अबरूए दरे यार ने इरशाद किया, जिस बयाबा में भी हम होंगे चले आएंगे. अरे वाह सर. सर आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक यू. आई विश हमारे पास टाइम और होता, मैं आपसे और तंग करता, मैं आपको दोबारा कभी गुजारिश करूंगा टू कम टू आवर शो अगेन. इट नहीं मीन्स बट सो यू मच. मस्ट try and promote my channel also, सर वी विल. because it's for young people. और वो उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, उनको सारी उसकी बैक स्टोरी भी पता चलेगी. नहीं सर, इवन दो आई हैव कंक्लूडेड बट आई विल से दिस, ये जो आपने बोला था आओ सच बोलें, आई थिंक दैट रियली टच्ड माय हार्ट एंड आई विल शेयर इट ऑन माय चैनल एज वेल विथ योर परमिशन. So Arshad साहब, थैंक यू. So that was it for the Grey Zone with Ali Manzoor this week. We'll be back again next week with another episode inshallah. Until then, stay curious, stay critical and keep asking questions, because between the black and the white lies the grey.